इय्याहु व बिलवालिदैन इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा कम रखें। मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अज़ीज़म की वालिदा की कामिल मग़फ़रत फ़रमाए। बेटों को अल्लाह सब्र और उस पर उतना ही बड़ा अजर अता फ़रमाए। मुझसे कबल आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू समात की। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। हमने बड़ों से सीखा है, बड़ों की मौजूदगी में कलाम कम करते हैं। मैं ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान हायल नहीं रहूँगा, बस थोड़ी देर के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें माँ बाप की कदर माँ बाप की ज़िंदगी में करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, तेरे रब ने फ़ैसला फ़रमा दिया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के माबाद हमसे इस बात का तकाज़ा किया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हमारा कहना है आप निशान लगाओ उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना ना भूलिएगा जो नाफरमान है। दुनिया में रिज़ल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नलायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी ज़लील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसफ़ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज़्ज़त की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है जवान, अगर इज़्ज़त से जीना है तो इन बूढ़ों की इज़्ज़त करो, और अगर ये हमसे रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज़ हो जाएगा। आज से तकरीबन 1.5 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे राह सड़क किनारे एक बूढ़ा मिला। उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी, चिलचिलाती कड़कती धूप। उसका सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुज़रते मेरे कदम रुक गए। मैंने साथ बिठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और ये ज़ख़म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। और आप जानते हो अपनों के ज़ख़म कितने गहरे होते हैं। तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फ़रेब देते हैं, कमर तोड़ देते हैं अपने। मुझे लगा कि किसी अपने ने ज़ख्म दिया। मेरी उलझी बातें थी। मैंने उनसे पूछ लिया कहाँ के इरादे हैं। उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा बाबा जी करीब लारी अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। मुझे कहते मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा बेटे को साथ ले लेते। बस बेटे का कहना था कि बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते मौल साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। वालिद नहीं मेरे भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज़ गए तो अर्श का रहमान नाराज़ हो जाएगा, और ये राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है। आपने उलमा से एक बार नहीं 1000 बार ये वाक़या सुना है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करते या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा, तो फरमाया फ़लाँ कसाई। उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए। अपने बारे में ख़बर नहीं ली कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बने और उसके घर आए। अच्छा जब ये घर आए तो ऐसा नहीं हुआ कि नज़रें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। उमूमन जो रवैये हैं बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीवी की खिदमत ना करो, ज़रूर करो। आपकी खातर माँ बाप, बहन, भाई, सहेलियाँ छोड़ के आई है, उसकी खिदमत हमारे कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है भाई, जिन्होंने पाला पोसा, जवान किया, हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया, भाई जो मुकद्दम थे, माजरत से कहूँगा, उनसे ये 100-200 छुपा के ले जाते हुए
کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس نے سب سے پہلے کھانا بنایا، لکڑیاں جمع کی، کھانا بنا، اور ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی، آواز کمزور تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمائی یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ہے ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور بھائی خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی، یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اگر ناراض چلے گا نا بھائی جان، زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو کبھی بھی راستہ نہیں دے گی۔ اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے نا تو ہم چارپائیاں اٹھا کے بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے۔ اس کا سایہ بڑا گھنا ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ سوال ہے بھائی، جہاں کبھی شجر تھا لائٹ چلی جائے، آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں دوست۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں رات 2-3 بجے بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے، یہ خوابوں کی دنیا ہے اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے 8 سے 18 گھنٹے۔ تعجب نہ ہوا بھائی، یہ شہر کا، یہ دیہات کا، یہ برادری میں نمایاں نام چاہتا ہے، بڑا گھر، بڑی گاڑی چاہتا ہے، اس لیے اتنی محنت۔ نہیں تعجب ہوتا جوانوں کو دیکھ کے، تعجب ہوتا ہے بوڑھوں کو دیکھ کے۔ یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت خدمت کا تھا، کیا ضرورت تھی فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ خیال اور احساس روکتا ہے شاید پیٹ کے لیے، لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات دلیا، یار اپنی ذات پہ 50-100 خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، پہلے بچے چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ نظر والی اینک لگ گئی یار، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ اچھا، ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں، یہ فیکٹریوں میں دھکے نہ کھائیں، یہ مستری کے پیچھے دھبڑا نہ اٹھائیں۔ یہ ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے، لیکن ستم پتہ کیا ہوا؟ ماں باپ کی آرزو بڑا دیکھنے کی تھی، اور جب ہم بڑے ہوئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ ہاں، یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیندے غلطی کرنی ہوندی، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دکے، وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ہمیں یاد نہ آئے یار، کہاں سے اٹھا کے کہاں لائے، اور آج کہتے ہو کہ ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیندے غلط کرنی ہوندی۔ اور بعض نلائق ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں۔ میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کے اس نے بچوں کو پڑھایا، لاہور چلے گئے، یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے گیا، اس دن اتفاق سے اس کے دوست آئے ہوئے تھے، یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یار، ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے یار، اور آج ان کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہو۔ معذرت سے بھائی، آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن جب گھر آؤ نا یار تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو۔ جب گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں پیار سے ہمیں پپو کہتی تھی، جو بھی نام رکھا تھا یار، وہ بن کے آیا کرو۔ لیکن ستم پتہ کیا ہے، ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑے بن کے آتے ہیں۔ امام اعظم کتنا قداور شخص ہے یار،
شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا سواری تیار کرو، میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے. والدہ سے یہ تو نہیں کہتے ماں جی آپ سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ عمر میں بڑے ہیں، علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہو گئی. اور بھائی بولے بالے بن جاتے. سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور اس عالم کے دروازے پر لے گئے. وہ دیکھ کے شرمندہ ہو، حضرت آپ آ گئے؟ فرمایا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا مہربانی کرو. سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑے بن کے نہیں بھائی، چھوٹے بن کے. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں، اور جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی ان کی قدر بحال. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا. یار خدمت روک لیتی ہے. تو میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. اچھا ویسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا، حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، یا درم پڑا ہے اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. کثرت اور ہے، برکت اور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا 10 درم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں. تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے. درم اٹھایا، بازار آیا اور ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے تو 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا. وہ زمانہ بھلا تھا، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائی. 1 موتی کی قیمت کیا تھا بھائی؟ 10,000 20,000 25,000 30,000 درم؟ نہیں دوست، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی دولت. سب کچھ نہیں ہوتی جوانوں، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. اچھا آپ کو یاد ہوگا ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوتا تھا. ماضی کے دریچوں میں میں اور اگر آپ جھانک کے دیکھیں نا تو ایک دھندلا سا نقشہ ضرور آئے گا. وہ بچپن کا جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں وہ جھگڑا نہ ہوا. وہ بچپن کا جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، ہاں باپ میرا ہے. لیکن بوڑھے ہوئے تو ماں باپ پہ جھگڑا نہیں، وراثت پہ ہوا. اچھا جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں. کچھ نالائق کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مقافات عمل ہے دوست. آج ماں باپ کو دھکے دیے، گھر سے نکالا تو انتظار کیجئے گا جس کی خاطر نکالا وہی آپ کو باہر نکالیں گے. تو ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی زندگی. اور میرے نبی نے قدریں سکھائیں، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور کو ماں یاد آ گئی. بھائی جان یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یار جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں، ہم کل تک کہاں کھڑے تھے. ہمیں تو اچھی طرح یاد آتا ہے بھائی کہ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا تھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پتر بھوک ہوندی ہے. اجڑے ویران دسترخوان یاد آتے ہیں. یار غربت ویسے امتحان بہت بڑا ہے. مجھے شارع ابراہیم خلیل پہ ایک جوان ملا، احرام سے لپٹا تھا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے. حالات پوچھے، کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں کے نام لیے. میں نے معیشی حالات پوچھے، کہتا ہے غربت. اور ساتھ اگلا جمعہ اس نے تڑپا دیا. وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں.
بھائی جان آج تو بھرم ٹوٹ رہے ہیں، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ ہمارا کہنا زمین پہ اترو، شجر سایہ دار بھی بنو اور شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ یاد آتے ہیں بھائی وہ دن، اجڑے ویران دسترخوان، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل۔ انسان آرزو کرتا ہے یار کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ کبھی زمانہ تھا یار ہمیں کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا اور رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ یار غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا، یہ پھوپھو کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ملے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہم مشورہ دیتے ہیں اوپر جاؤ نا تو راستے میں جو لوگ ملے ان سے رابطے میں رہیے گا۔ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے، جب نیچے آؤ گے تو راستے میں یہی لوگ ملیں گے، رابطہ اچھا ہوا زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر تکبر، رعونت، دولت کا نشہ ہوا اور ان محبوب رشتوں کو نظر انداز کیا تو بھائی جان اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور پھر کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا، تنہا رہ جاؤ گے، زندگی عذاب لگنے لگے گی۔ زمانہ تھا یار یہ رشتہ دار ہی نہیں مانتے تھے، آج کسی کا بھتیجا، آج کسی کا بھانجا، آج کسی کا بھائی، آج کسی کا دوست انسان ڈھونڈتا ہے یار کاش ماں باپ ہوتے تو عزت کی دستار دیکھتے۔ کبھی زمانہ تھا صاحب پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر، آج دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، اللہ نے کیا کچھ نہیں دے دیا یار، انسان آرزو کرتا ہے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو رونے لگا، میں نے کہا خوشی کے آنسو ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ماں نہیں ہے، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اپنوں کے بغیر دوست زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ میں 1997 میں قبلہ کے پاس آیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ والدہ نے میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھوں میں دیے، کہا میری آرزو جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنا یہ بھی سنایا کرے۔ وہ 2 سال بعد اللہ کے پاس چلی گئی، ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن جانے والے بڑا یاد آتے ہیں یار۔ میں ان راہوں کا راہی رہا، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزتوں سے نوازا گیا، لیکن کبھی کبھی یہ آنکھیں اس بوڑھی ماں کو ڈھونڈتی ہیں، وہ زندہ ہوتی، وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی، میرا قد کس قدر بڑھ جاتا۔ یہ انسانی فطرت ہے بھائی، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے، مسلح امامت تا حد نظر اصحاب، اور حضور کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو۔ حضور کو ماں یاد آ گئی۔ ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرما دی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بس سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں 2 دفعہ سیدہ کے مزار پہ گیا ہوں، یہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ سحری کے وقت حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہے۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، میں نے دوستوں سے کہا یار آج ہم بھی یہاں سے رخصت، جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ کے دیکھا تھا، اسی ادا کو اپناتے ہوئے یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ پلٹنا، وہ بچھڑنا، اور پھر وہ حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں
تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی جب حضور کو لے کے میں پہاڑ سے نیچے آئی نا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے، جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ اس دنیا میں میرا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میرے ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے، آج بچھڑی ماں کی یاد آئی۔ مصلی امامت تا حد نظر اصحاب، حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا کاش ماں زندہ ہوتی، صحابہ نماز عشاء تمہیں پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ بڑی دولت ہے بھائی، ابھی حضرت بھی فرما رہے تھے آپ کے پاس یہ دولت ہے تو ان کی قدر کرو یار، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اگر ہے تو قدر کرو یار۔ اور میں تو گزارش کروں گا یار ناراض ہے تو جا کے معافی مانگ لو، ہاتھ جوڑ لو یار، منت کر لو یار، منا لو یار انہیں۔ اگر ناراض چلے گئے، میں نے کہا پہلے بھی کہا تھا کہ آپ زندگی سے راستہ مانگو گے زندگی راستہ نہیں دے گی۔ میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو آخر پہ ایک دو بات ضرور کہتا ہوں، مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے صبح سے شام محنت مزدوری تھکے ہارے آتے ہو، آپ نے بچوں کو گھر والوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، کھانا لینا ہے، نیند بھی لینی ہے۔ میں صرف اتنا کہہ دو یار آپ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو، پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، اور بھائی ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی پھول لے آئے، کبھی کپڑے لے آئے، کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو یار، کبھی کبھی انہیں باہر کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو۔ ابا جی سے بھی پوچھا کرو، ابا جی کو پرانا یار، پرانے دوستوں کی کہانیاں بڑی دل آویز ہوتی ہیں یار، جب پرانے دوستوں کی باتیں، بچپن کی وہ اٹکیلیاں شوخیاں، وہ ننھی ننھی شرارتیں، اور پھر ان کے بچھڑ جانے کا غم، اور پھر بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، اور سعادت مند بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو پرانے دوست سے ملانے لے جائے، تو کیا یہ مریں گے؟ ماں باپ دوست اس وقت مرتے ہیں جب اولاد توجہ نہیں دیتی۔ ہم سمجھے اور یہ غلط سمجھے کہ اب ہمارے کندھوں پہ صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے 1-2 ہفتے بعد انہیں 500,000 خرچ دینا ہے۔ معذرت سے کہوں گا بھائی یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں، آپ سنبھال کے رکھو، زندگی میں انہوں نے بڑا کمایا ہوتا ہے اور کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، انہیں ہمارے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم سمجھے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے ہیں تو یہ بھی مفاد کے رشتے ہیں، سنبھال کے رکھو، آپ کے کسی کام آئیں گے۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں صرف ایک آرزو ہوتی ہے، ہم نے ان کی خاطر پردیس میں دھکے کھائے، ہم نے ان کی خاطر فیکٹریوں میں 18 گھنٹے، ماں باپ کی بڑھاپے میں آرزو ہوتی ہے کہ اب ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ لیکن ستم پتہ کیا دوست، 6 ماہ ایک گھر میں رہ کے ملاقات نہیں ہوتی، ایک بستی میں رہ کے ملاقات نہیں ہوتی، یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہیں اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں۔ یار آتا ہے کنڈا کھڑکا کے جہاں جی چاہتا لے جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ ترلے کرتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے یار، ایک گھر میں رہ کے 6 ماہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی، یہ ہمارے رویے، کتنے زخمی ہوتے ہیں، کتنے دکھی ہوتے ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وسیم عباس ان کا نام ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، ان کی والدہ کا ختم پاک، اور وہاں میں نے ایک بات سنائی، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جو بات سنائی وہ دل کو چھو گئی۔ میرے دوست ہیں آپ کے سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں میں والدہ کو ایک دن دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے، تو میں نے والدہ سے پوچھا ماں جی پسند کون سے؟ کہتے پتر سارے ہی سونے نے، تو میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو، والدہ کہتی ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو پھر سارے لے کے جائیں گے۔ اچھا لگا کہ ہم تو گن گن کے دیتے ہیں اور جو دیتے اس کا حساب بھی لیتے ہیں، یہ کتنا سعادت مند۔ یہ بات میں نے وہاں سنائی تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، دل کو چھو لینے والی بات کہہ گیا، کہتا مولانا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانے تھے آجا۔ حکمن کہا، بھائی جان اگر حکمن بھی کہا ہے تو یہاں آپ کے گاؤں سے آنا تھا، اسلام آباد سے آنا تھا، مظفر گڑھ سے آنا تھا، مظفر آباد سے آنا تھا، ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں۔ یار ماں نے لاڈ نال کیا کہ کھانے ہی دے آجا پتر، کہتا یہاں دل پہ چوٹ لگی، میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آگے ساگ بھی کھایا تھا۔ محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور بھائی ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی بستی میں رہ کے ہم ان سے اتنا دور چلے گئے، ہم نے انہیں زخمی کیا، دکھی کیا۔ ماں باپ کی قدر جوانوں، ماں باپ کی زندگی میں اگر یہ ناراض چلے گئے نا، ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو یقین جانو زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی والدہ کی مغفرت فرمائے، انہیں صبر اور اجر دے، اور جن کے پاس یہ دولت ہے تو ان کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔